मसीह के कुदूस और बरहक नाम में तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ, सलाम कहती हूँ मसीह के कुदूस और बरहक नाम में, और साथ ही खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल को, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और बने हुए हैं हतमी सच्चाई में, ताकि तमाम सच्चाइयों को जो कि हतमी सच्चाइयाँ हैं आपके सामने पेश किया जा सके, लाया जा सके। आज हम एक ऐसी हतमी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो कि अपनी नौयत से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्वान है मेरे पास, फ़हरिस्त मुसल्लमा कैनन। लेकिन इससे पेशतर कि हम फ़हरिस्त मुसल्लमा पर बात करें, कैनन पर बात करें, कैनन का या फ़हरिस्त मुसल्लमा का एक मुख्तसर सा तारुफ प्रोफेसर साहब आपकी इजाज़त से। फ़हरिस्त मुसल्लमा क्या है? जैसे कि इब्तदाई सदी ही से खुदा उनके पाक कलाम को जो लिखना शुरू किया गया एक मुकम्मल तौर पे, यूँ तो वो उस तोमारों के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में लिखा हुआ या और किसी शेप में मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे पास मौजूद रहा, लेकिन अपने वक्त पर उसे एक मुरतब किया गया एक फ़हरिस्त के तौर पर, जिसको फ़हरिस्त मुसल्लमा कहा जाता है। उन तमाम कुतुब को, उन तमाम सहाइफ़ को, उन तमाम इल्हामी जो सहीफ़े थे, उन सबको एक जगह पर जो जमा किया गया उसको कैनन कहा जाता है, फ़हरिस्त मुसल्लमा कहा जाता है। लेकिन सामीन और नाज़रीन, एक बात जो है वो हमें अपने पेश निगाह रखनी चाहिए कि ये कुतुब जो या सहाइफ़ 66 सहाइफ़ जो आज हमारे पास मौजूद हैं, उनका लिखारी या मुसन्निफ़ एक ही है, और वो ज़ात बारी ताला है जो कायनात का खालिक व मालिक है। बेशतर हम इन सहाइफ़ को कई अंबिया के साथ मंसूब करते हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये तमाम अंबिया कराम या तमाम हवारी, तमाम लिखने वाले सिर्फ वसीला थे, लेकिन जो लिखारी था वो एक ही है, और वो ज़ात बारी ताला परवरदिगार की ज़ात है जो इस तमाम कायनात को चला रहा है। इससे पेशतर कि हम इस बात के बारे में बात करें कि फ़हरिस्त मुसल्लमा, मज़ीद उसके बारे में जानें। सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी प्रोफेसर साहब से वो ये कि प्रोफेसर साहब, फ़हरिस्त मुसल्लमा को या इन किताबों को, इन सहाइफ़ को लिखने का, तहरीर करने का हुक्म किसने दिया? किसने ये जारी किया ये हुक्म कि इन तमाम सहाइफ़ को लिखा जाए? गुड, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से टॉपिक का तारुफ करवा दिया। शुक्रिया आपका, आपने अच्छा काम कर दिया, मेरे लिए आसानी होगी। पहली बात कि इस कायनात के खालिक और मालिक को पहचानना ज़रूरी है। आपने अपने तारफ़ में ये ज़िक्र किया कि लोग उसके मुख्तलिफ़ नामों से उसको याद कर। मैं इसको और आसान कर दूं कि हम कहते हैं कायनात का खालिक व मालिक, हम उसको खुदा कहते हैं, याहवे कहते हैं, लेकिन चले मैं आसान कर देता हूं ताकि हर कौम, कबीला, हर शख्स, हर ज़बान बोलने वाला मेरी बात आसानी से समझ सके कि इस कायनात का खालिक और मालिक जिसने इंसान को खलक किया, जिसने सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज़ को खलक किया, जिसने जानदारों को खलक किया, मैं उस कायनात के खालिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसी ने ये किताबें लिखवाई हैं। और ठीक है। बाइबल के बारे में हमारा ये दावा भी है कि बाइबल के अलावा किसी के पास एक फ़िक्रा भी नहीं है जो इस कायनात के खालिक और मालिक ने लिखवाया हो। सही। तो इसलिए आपका बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि लिखने का हुक्म किसने दिया। अगर तो किसी किताब को लिखने का हुक्म किसी बादशाह ने दिया हो तो हम उसको उस मेयार पे नहीं रख सकते, सही। लेकिन इल्हामी किताबें वो हैं जिनको खुद खुदा ने कहा कि लिखो। ठीक, इसकी कोई मिसाल? मैं मिसालें देने लगा हूँ आपको। यसाया की किताब, उसके 8वें बाब की पहली आयत में यसाया को खुदा कहता है, उसको हुक्म दिया कि एक बड़ी तख्ती पर लिख। यसाया कहा कि इसको लिखो जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद यसाया को हुक्म दिया गया, 30वें बाब की 8वीं आयत में यसाया नबी को हुक्म दिया गया कि इसे किताब में, जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे किताब में कलमबंद करो ताकि अब्दुल्लाबाद कायम रहे। अब्दुल्लाबाद जब तक ये रहती दुनिया तक ये रुश्द व हदायत का काम करेगा। इस फिक्रे को आप समझने की कोशिश करें। इसलिए लिखवाया गया था कि ये हमेशा हमेशा रहना चाहिए। इसलिए अगर लोगों के जहन में गलत फहमी है ना कि जब नई किताब आती है तो पुरानी ख़त्म हो जाती है, ये उनकी गलत फहमी या खुश फहमी है। खुदा का दिया हुआ कलाम, खा उसने पहले कहा हो या बाद में कहा हो या दरमियान में कहा हो, उसको अब्दुल्लाबाद रहना चाहिए। इंसान का
بنایا ہوا کلام یا انسان کی کوئی بنائی ہوئی چیز، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی، خدا کی دی ہوئی، خدا کے قوانین، ان کے متعلق ایسا سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں بلاسفیمی۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، پھر خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، 34 باب اس کی 27ویں آیت، خروج۔ موسیٰ کو بھی خدا نے کہا کہ یہ لکھو۔ سر حوالہ اگر آپ پھر سے repeat میں کریں۔ بتا رہا ہوں کہ خروج اس کی 34واں باب 27ویں آیت میں لکھا ہے، لکھو۔ یرمیہ کو بھی خدا نے کہا کہ ایک تمہار لے اور اس پر جو کچھ میں تجھے بتا رہا ہوں یہ لکھو۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 30واں باب 28ویں آیت۔ حبقوق نبی کو خدا نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس کو کہا کہ ایک بڑی تختی لکھ، اور وہ تختی اتنی بڑی ہونی چاہیے، اس پر جلی حروف میں لکھو اور اس طرح لکھو کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی اس تحریر کو پڑھ سکیں۔ تو 10 احکام خدا نے بذات خود لکھے۔ صحیح۔ تو اس لیے کچھ خدا نے خود لکھا، کچھ لکھنے کا حکم دیا، اس لیے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی کتابیں ہیں، یہ الہی قوانین ہیں۔ تو آپ کا سوال تھا کہ کس نے حکم دیا؟ اس کائنات کے خالق اور مالک نے حکم دیا، اس لیے ہم ان کو الہامی مانتے ہیں، اس لیے ان کتابوں کی اہمیت ہمارے لیے اپنی زندگی سے بڑھ کر ہے، اور اسی لیے ہم نے ان کو ان 66 کتابوں کی صورت میں ایک جلد میں اس کو محفوظ کر لیا، اور یہ اس کو ہم بائبل کا نام دیتے ہیں۔ بائبل کا مطلب لائبریری یا کتابیں، ٹھیک ہے، کتابوں کا مجموعہ، کتابوں کا مجموعہ۔ ٹھیک، ببلیوس سے میرا خیال ہے جی اس کا۔ ببلیوس۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب ایک آپ بڑی انٹرسٹنگ اپنے کئی حوالے دیے، تو میں چاہوں گی کہ کبھی ہم ایسا بھی کریں کہ ایک ایسا کوئی پروگرام بھی لے کے آئیں جس کے اندر ہم ان تمام تو نہیں، کچھ لوگوں کا احاطہ کریں کہ وہ کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جنہوں نے ان تمام جو صحائف تھے ان کو تحریر کیا، یا کچھ اس طرح سے، تاکہ لوگوں کے ضروری ہے، ذہن یہ اور ضروری ہے۔ ابہام اور اس طرح کے شکوک جو ہے وہ دور ہو سکے۔ مجھے کوئی کس طرح اعتراض سے؟ نہیں ہے، آپ اس قسم کے پروگرام لائیں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تاکہ پتہ چلے کہ جی جی، یہ کون اشخاص تھے اور کیا تھے۔ ایگزیکٹلی۔ بالکل۔ اس تمام گفتگو سے جو آپ نے ابھی فرمائی، اس سے کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ویری کریکٹلی کہ یہ جو بائبل مقدس ہے، اس کو بائبل مقدس کہنے کے بجائے ورڈ آف گاڈ کہنا چاہیے، تو بھی ویری کریکٹلی اگر میں صحیح لفظ جی استعمال کر جی رہی جی، ہوں تو؟ ہم کہہ سکتے ہیں ورڈ، بلکہ کہنا ہے ورڈ آف گاڈ چاہیے، بائبل مقدس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی مطلب وہی ہے۔ ورڈ آف گاڈ جب ہم کہتے ہیں تو آپ نے مور اسپیسیفک کر دیا ٹھیک ہے، کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے حوالے دیتا ہوں۔ عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے طرح بطرح، اگلے زمانے میں طرح بطرح، حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس دنیا میں آ گیا اور اس نے روبرو انسان کے بالمشافہ کلام کیا۔ تو یہ خدا کا کلام ہے۔ دوسرا تموتھیوس تیسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ تو ہر ایک صحیفہ وہ ہے جو ہم نے کینن میں شامل کیا، یا آپ اس کو اگر ریفریز کرنا چاہے تو آپ کہیں کہ کینن خدا کے الہام سے، آسان کر ٹھیک دیتا ہے، ہوں۔ یعنی جو فہرست مسلمہ ہے جی جی، وہ خود خدا کے الہام سے ہے، کیونکہ ہم نے کتابیں وہ لی ہیں جو الہامی کتابیں تھیں، جن پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا، اور وہ ہم نے شامل نہیں کی۔ کتابیں تو اور بھی تھیں، کتابیں تو آج بھی بڑی آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہم نے اس میں شامل نہیں کی۔ اچھا، پولس بھی گواہی دیتا ہے، پہلا کرنتھیوں دوسرے باب کی 13ویں آیت میں کہتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ورڈ آف ہولی اسپرٹ ہے، یہ جو کلام ہے رول قدس کا دیا ہوا کلام ہے۔ اچھا، پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک فارمولہ آپ کو نظر آئے گا، اٹ از ریٹن، اٹ از ریٹن، جیسا کہ لکھا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں جیسا کہ لکھا ہے تو آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ الہام سے لکھا گیا ہے۔ مسیح یسوع نے بھی یہ پرانے فارمولہ بہت اہدنامے کا، استعمال پرانے کیا۔ اہدنامے جو جی جی، شریعت، تورا، اس کی جو کتب ہیں، صحائف ایگزیکٹلی، ہیں، ان رومیوں سب کا۔ تیسرے باب کی دوسری آیت میں بھی اس کو خدا کا کلام کہا گیا۔ تو اور بھی حوالے ہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن شارٹلی میں نے 3-4 حوالے آپ کو دیے ہیں کہ دس از ورڈ آف گاڈ، اور ورڈ آف گاڈ کہنا چاہیے میں کہ یہ خدا کا کلام، خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ہم اگر بات کریں دوبارہ سے نئے اہدنامے کے بارے میں، جی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ واقعی میں جو رسول تھے یا حواری تھے وہ روح القدس کی ہدایت پا کر خدا ان کے کلام کو تحریر کرتے تھے؟
جی جی بالکل، وہ اس کو ورڈ آف گاڈ ہی کہتے تھے، اور دے ور بینگ ڈائریکٹڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی آپ کو اس کے کچھ حوالات اگر آپ ہمیں کچھ ریفرنسز دے سکیں. میں آپ کو دیتا ہوں. زبور 95 اس کی 7 آیت میں زبور نویس کہتا ہے کہ آج تم اس کی آواز سن کر اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا. اچھا، تو عبرانیوں 3:7 میں اسی حوالے کو کہا گیا ہولی اسپرٹ سیڈ، وہی حوالہ. تو اچھا، اسی پرانے عہد نامے کے کے حوالے کو حوالے نئے کو عہد کہا نامے کہ میں ہولی استعمال اسپرٹ نے یہ کہا تھا. اچھا، زبور 45 کی 6 آیت میں لکھا کہ اے خدا تیرا تخت ابدآباد رہے گا. اور نیو ٹیسٹامنٹ میں اسی بات کو کہا گیا گاڈ سیڈ. اور یسایہ 7:14 میں لکھا دیکھو ایک کنواری مشہور ہوا حوالہ، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی. صحیح، یاد ہوگا آپ کو. ٹھیک. متی 1:22 میں یہی بات اسی حوالے کو ری فریز کر کے لکھا گیا کہ خدا نے نبی کی معرفت کہا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. صحیح صحیح. تو وہ بھی ورڈ آف گاڈ تھا، نیو ٹیسٹامنٹ ورڈ آف گاڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا ایک کمپیریزن ہو گیا کہ جی پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ جی دونوں خدا کا کلام ہے. ایک اور والا ہوسیہ 11:1 اس میں لکھا کہ میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا. اچھا، اسی حوالے کو متی 2:15 میں خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. ٹھیک. تو دس از ورڈ آف گاڈ. صحیح صحیح، ٹھیک ہے. مگر میرا سوال پھر سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اس بارے میں بھی حوالے جات دیں جس میں جو ہے نئے عہد نامے کو یہ میں موجود ہو کہ کس طرح سے رسولوں کو روح القدس گائیڈ کرتا تھا. اگر آپ کچھ وہ ریفرنسز بھی دے سکیں ہمیں تو. دیکھیں، میں نے نیو ٹیسٹامنٹ سے بھی آلریڈی آپ کو حوالے دیے. رسول شاگرد بالکل نیو ٹیسٹامنٹ کو روح القدس سے ہدایت یافتہ سمجھتے تھے کہ یہ روح القدس کی مدد سے لکھا گیا. میں آپ کو حوالے مزید دے دیتا ہوں. متی 10ویں باب کی 19 اور 20ویں آیت میں ذکر ہے کہ مسیح نے جب 12 رسولوں کو بھیجا تو ان کو کہا کہ روح القدس تمہیں بتائے گا، یعنی روح القدس تمہیں گائیڈ کرے گا، اس کی رہنمائی میں آپ چلنا. اسی طرح جب یسوع مسیح نے 70 کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ خدا تمہارے ساتھ ہوگا، روح القدس تمہیں گائیڈ کرے گا. لوکا 10:17، لوکا 10ویں باب کی 17ویں آیت میں پڑھیں تو آپ یہی بات، 70 کے ساتھ بھی یہی وعدہ تھا. اچھا، پھر مرکز 13ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا کہ اس میں بھی روح القدس کی رہنمائی کا وعدہ کہ روح القدس تمہیں بتائے گا، جب ضرورت پڑے گی تو روح القدس تمہیں بتائے گا. اچھا، پھر یوحنا 14ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس تمہیں سکھائے گا، وہاں پہ بھی یہی بات لکھی ہے. پھر یوحنا 16ویں باب کی 13ویں آیت میں شاعر بانی کے واقعے کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح نے جب وہ رسم کی اور کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرنا، تو وہاں بھی یہ یقین دہانی کرائی کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں گائیڈ کرے گا. فریضہ اعظم میں بھی یسوع مسیح نے یہی وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے سے پہلے بھی یسوع مسیح نے یہی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. تو وقتاً فقتاً ہمیں یہ ابھی اور بھی بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے چند حوالے اس لیے دیے ہیں کہ میرا موقف واضح ہو سکے کہ رسولوں کو اور کرسچنز کو اس وقت روح القدس رہنمائی فراہم کرتا تھا، اور یہ روح القدس کی رہنمائی آج تک جاری ہے. بلکہ میں اس میں ایک اضافہ کر دوں، ایف بروس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ بائبل مقدس لکھنے میں روح القدس کار فرما تھا، اور آج بھی جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی مدد کرتا ہے. صحیح صحیح، بلکہ اس کے بغیر شاید ہم کبھی بھی خدا کے کلام کو سمجھ نہ سکیں. جی جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم حتمی طور پر، یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس واقعی میں خدا کا کلام ہے. بالکل، ہم حتمی طور پر بلا کسی شک، بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائبل ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ 66 کتابیں، یہ فرشتے مسلمہ، دس از ورلڈ آف گاڈ، یہ خدا کا کلام. بلکہ میں آپ کو چارلس ویزلی کی ایک بات بتاتا ہوں. اس نے ایک آلٹرنیٹ پاسبلٹی دی ہے. وہ کہتا ہے کہ 3 پاسبلٹیز ہیں بائبل کے بارے میں. نمبر 1 کہ یہ یا تو خدا کا کلام ہے، یا پھر یہ اچھے آدمیوں کا کلام، اچھے آدمیوں نے، اچھے انسانوں نے اور فرشتوں نے مل کر لکھا ہے. اچھا،
تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یا پھر یہ برے انسانوں کا کلام ہے اور ابلیس نے ساتھ مل کر لکھا ہے. 3 پاسبلٹیز ہیں. اب ان کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ اچھے انسانوں نے اور فرشتوں نے مل کر لکھا ہو. یعنی خدا نے نہ لکھا ہو، اچھے انسانوں نے اور فرشتوں نے مل کر لکھا ہو. لیکن اگر وہ اچھے انسان تھے اور فرشتگان تھے تو ان کے منہ سے یہ بات جچتی نہیں ہے. وہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں دس سیتھ دا لارڈ، کہ وہ خدا کہہ رہا ہے. بھئی لکھا تو آپ نے خود ہے، تو آپ یہ کہتے اچھے انسان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اور اسی طرح بفرض محال ہم کہہ لیں کہ برے انسانوں نے اور ابلیس نے یہ لکھا ہے، تو برا انسان اور ابلیس کبھی بھی بائبل میں جگہ جگہ یہ نہیں لکھے گا برے کاموں سے آپ کو منع نہیں کرے گا. وہ تو کہے گا برے کام کریں، بلکہ یہ تو برے کاموں سے منع بھی کر رہا ہے خدا کا کلام، اور آپ کو برے کام کرنے پر جہنم کی وعید بھی دے رہا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب تیسری پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ دس از ورڈ آف گاڈ اور یہ خدا نے لکھوایا، اور یہی بات درست ہے. صحیح. ٹھیک. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی چاہیے ہے کہ دس از ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات جو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اس پہ وضاحت کریں، وہ یہ کہ جو فہرست مسلمہ تھیں یہ اپنے اپنے وقت میں الگ الگ سے سرکولیٹ تو کر رہی تھیں، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 کتب ایک ساتھ ہیں، اور کبھی ایسا بھی تھا کہ 2 ایک ہی صحیفے کے ہمیں الگ الگ سے تومار بھی ملتے ہیں، جو کہ ابھی بھی کچھ تومار جو ہیں ملے ہیں، کھدائی ہوئی ہے. تو پھر یہ ایک جلد میں کیسے اور کیوں ان کو لایا گیا؟ کیسے آ گئی ایک جلد؟ جی ویری امپورٹنٹ ان کو ایک جگہ پہ جمع کیسے کیا؟ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کینن کے متعلق آپ 1000 سوال بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکولی امپورٹنٹ سوال ہوں گے. یہ ٹاپک اس قسم کا بہت زبردست ٹاپک ہے، اور اس پہ جتنے بھی سوالات آئے ان میں ہم کسی سوال کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ یہ کتابیں الگ الگ اپنی اپنی جگہ میں الگ الگ وقتوں میں لکھی گئیں، ایک جلد میں یا اکٹھی کیسے ہو گئیں؟ کیسے؟ کون سی قوت تھی جس نے ان کو اکٹھا کر دیا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ وہ خدائی قوت تھی جس نے اکٹھا کیا. چونکہ پلان اس پہ کام ہو رہا ہے، وہی لکھوا رہا تھا، تو اسی نے اکٹھا کروایا، نو ڈاؤٹ. دوسری بات، ولیم بارکلے ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ دیس بکس ور پروفیٹک. یہ آپ کہیں کہ چونکہ نبیوں کی کتابیں تھی، الہامی کتابیں تھی، اس لیے ان کو کوئی جمع ہونے سے، ایک جگہ ہونے سے یا اس فہرست میں شامل ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. پروفیٹک تھی. اچھا، پھر ڈیمانڈ آف دا چرچ کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ چرچ پہلے قائم ہوا اور کتابیں نیو ٹیسٹامنٹ کی بعد میں لکھی گئی، اس لیے چرچ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کرسچینٹی کیا ہے. تو چرچ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ کتابیں سرکولیٹ جو کر رہی تھی ان کو ایک جگہ کر رہی تاکہ ہر کلیسیا کو پتہ چل جائے. وہ آپ نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمیں پہلی صدی میں جانے کی ضرورت ہے، تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے 21ویں صدی والے شخص کو ٹائم مشین میں بیٹھ کر واپس ہوتا جانا چاہیے. اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، یہ ساری فیسلٹیز جو تھی ہمارے پاس یہ اب نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے بھی، چرچ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ان کو ایک جگہ کیا گیا. ہر چرچ نے ڈیمانڈ، ہمیں بھی بتاؤ بھی پلوس نے کرنتھس کو کیا لکھا، ہمیں بھی بتاؤ بھی. تو پلوس نے خود بھی کہا کہ یہ دوسرے چرچز کو بھی بھیجیں، تو اس طرح اس کو. اچھا، پھر ہیریٹیکل سٹیمولس تھا کہ اس وقت بہت سے بدعتی لوگ آ گئے، حتیٰ کہ مارشن جو ہے اس نے نیو ٹیسٹامنٹ کی ایک فہرست بھی جاری کر دی. اچھا جی. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ چرچ اس کی فہرست کو ریکگنائز کرے اور جاری کرے اور اتھینٹیکیٹ کرے کہ دس از دا رائٹ، دیز آر دا رائٹ بکس. تو اس لیے بھی ضروری تھا. مشنری سٹیمولس بھی اس میں تھا کہ کتابوں کو جمع کیا. اب چونکہ مسیح یسوع نے 70 کو بھیجا، 12 کو بھیجا، اور ان 12 نے، ان 70 نے آگے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا. تو نہ صرف مسیح کے حواری بلکہ تابعین اور تبع تابعین یہ سب جا رہے تھے مشن کے کام کے لیے. اب جب مشن کے کام کے لیے جا رہے تھے تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہم ان کو کیا پڑھائیں، کس کتاب سے پڑھائیں. اب ارسطو کو تو پکڑ کر نہیں پڑھا دینا کہ اس نے ارسطو کی کتاب. جی. تو اس وجہ سے بھی، مشنری کام کی وجہ سے بھی یہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ ان کو ایک
چارٹر دیں کہ بھائی یہ ہے جو آپ نے پڑھانا. اور تو ایک ہی میسج ہو، ایک ایک ہی ہی میسج ہو خوشخبری ہو، ایک تو ہی گڈ نیوز ہو. اس کے لیے کینن کا ہونا بہت ضروری تھا. تو اس لیے بھی تھا. پھر پرسیکیوشن جب شروع ہوئی نا تو پرسیکیوشن نے بھی آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنی کینن تیار کریں. آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے کہ بھئی پرسیکیوشن کی وجہ سے کینن کیسے؟ پرسیکیوشن کیا ہے کہ ڈایوکلیشین جو بادشاہ تھا اس نے حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی کرسچن کے پاس بائبل یا بائبل کا کوئی پرزہ ورقہ نکل آیا تو اس کو سزائے موت دیں گے. ٹھیک، صحیح. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈایوکلیشین کا جو حکم ہے یہ کام کیسے کر رہا ہے کینن بننے کے لیے. اب کلیسیا نے یہ سوچا کہ کون سی کتابیں ہیں جن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے کہ بھائی یہ کینن ہے اور اس کو ہم کسی قیمت پر بادشاہ کے حوالے نہیں کریں گے. صحیح. تو اس طرح پرسیکیوشن نے بھی کینن کے بننے میں مدد کی. بہت مدد اور حالات کو پیدا کیا. اب آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو اتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگوں نے کچھ کتابیں ان کے ہینڈ اوور بھی کر دی. جی بالکل بالکل. اچھا، ہینڈ اوور بھی کر دی تھی. اب چرچ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون سی کتابیں ہیں جو پولیس آئے تو ان کے مانگنے پر ان کے ہینڈ اوور کر دینی، ہمیں فرق نہیں پڑے گا. کون سی کتابیں ہیں جن کو نہیں دینا، جان جاتی ہے تو جائے نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کینن کی طرف آپ کو لے کے جا رہی تھی. مطلب اس وقت حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اس کو ترتیب دینا بہت ضروری تھا. حالات تو پھر خدا کنٹرول کر رہا تھا نا ان چیزوں کو. اچھا، پھر چرچ نے بعد میں جب کانسٹنٹائن کرسچن ہو گیا تو چرچ آزاد ہو گیا، چرچ مضبوط ہو گیا. تو اس وقت لوگوں نے بعض لوگوں پر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کون سے کرسچن ہو، ابھی آپ بڑے اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہو. آپ نے تو بادشاہ کے حکم پر پولیس کو ہمارے سامنے بائبل دے دی تھی. تو اس نے کہا بھائی وہ میں نے بائبل نہیں دی تھی، وہ ہیریٹیکل لٹریچر تھا جو میں نے دیا تھا. اصل بائبل تو یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، مجھے کیسا نہیں تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سچ مچ بائبل اس بادشاہ کے یا اس کے کارندوں کے حوالے کر دی تھی، اور جنہوں نے حوالے کر دی تھی ان کو جب کرسچن سٹیٹ بنی تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹریڈیٹر ہیں. ٹریڈیٹر کا مطلب ہے جو ہینڈ اوور کرتا ہے کسی کے. ٹھیک ہے نا. تو ہینڈ اوور کرنے والے کو ٹریڈیٹر کہا. بعد میں اسی کو ٹریڈیٹر سے لفظ نکلا ٹریٹر. یہ غدار ہیں، ایمان کے غدار ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کینن کی طرف آپ کو لے کے جا رہی تھی. اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بات بتاؤں کہ جب فرسٹ کرسچن ایمپرر کانسٹنٹائن کرسچن ہو گیا نا جب وہ، تو اس نے یوسیبیس کو کہا کہ آپ مجھے 50 بائبل کی کاپیاں تیار کر کے دو. تو وہ کس کی کاپیاں تیار کر کے دے گا اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ بائبل ہے کیا، کینن ہے کیا. تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو لے کے کدھر جا رہی تھی؟ کینن کی طرف، فہرست مسلمہ کی طرف. تو بے شک یہ حالات اور واقعات تھے جن کی وجہ سے کینن بنی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان سارے حالات اور واقعات کو ایکچولی اس کائنات کا خالق اور مالک جس کے منصوبے کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا تھا وہ کنٹرول کر رہا تھا. صحیح. لیکن ایک بات جو میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، جس طرح سے ہمیں ایسڈ اور بیس کا پتہ چلتا ہے لٹمس پیپر سے، تو جو پہلی صدی عیسوی کے مسیحی تھے ان کے پاس کس طرح کون سا لٹمس پیپر تھا کہ وہ چیک کر لیتے تھے کہ نیلا کلر ہو رہا ہے تو ایسڈ ہوگا یا بیس ہوگا یا لال کلر. تو عام آدمی بھی الہامی کتابوں کی پہچان رکھتا تھا. آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا پولس رسول کے خطوط کی پہچان. تو کیا باقی الہامی کتابوں کی بھی کوئی پہچان یا اس کو پہچاننا کیسے ایک عام آدمی کے لیے ممکن تھا؟ ایگزیکٹلی چرچ کے پاس یا کرسچنز کے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ تھا جس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ الہامی کتابیں ہیں. صحیح. دیکھیں افسیو 2 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے the church was built upon the foundation of apostles and prophets. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پروفٹس نے اور اپاسٹلز نے چرچ بنایا تھا اور انہی نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ کتابیں ہیں، جو کچھ وہ فالو کرتے تھے چرچ وہی فالو کرتا تھا. تو لٹمس ٹیسٹ ہو گیا نا. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میرا کزن ہے لاہور کے اندر، اس کو جب کوئی بدعتی شخص جا کے کوئی چیز بتاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی میں تو یہ اس بات کو سمجھتا نہیں، لیکن میرے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. میں پادری شفیق کو فون کروں گا، اگر وہ اس کو کہے گا صحیح ہے تو میں صحیح مان لوں گا، اگر وہ کہے گا غلط ہے
تو میں بھی غلط مانوں گا. ان کرسچنز کے پاس بھی یہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ رسول کیا کرتے تھے، ٹھیک وہ ہے. کیا کرتے تھے. تو دیٹ واز لٹمس ٹیسٹ. اور بھی سنیں کہ یوحنا 16 باب کی 13ویں آیت میں ٹو ہوم کرائسٹ ہیڈ پرومسڈ ٹو گائیڈ ٹو آل دا ٹروتھ. یہ وہ لوگ تھے جن کو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تمہیں مکمل سچائی تک آگاہی ملے گی. تو ان لوگوں کو مسیح یسوع نے مکمل آگاہی دے دی تھی. اس لیے یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کہ ان کے پاس سچائی تھی اور وہ سچائی کی پہچان رکھتے تھے. ٹھیک ہے. سچائی کی پہچان بھی. اچھا، پھر اعمال 2 باب کی 42 آیت میں لکھا ہے کہ یروشلم کا چرچ تسلسل کے ساتھ رسولوں سے تعلیم لے رہا تھا. تو جو ابتدائی چرچ تھا وہ رسولوں سے تعلیم بھی لے رہا تھا، تو وہ مس گائیڈ ہونے کے ان کے چانسز کم تھے. صحیح. یعنی کہنا یہ چاہیے ہے کہ جو بھی فہرست مسلمہ تیار ہوئی ان تمام فہرست کو بنانے میں بڑی احتیاط کا کام لیا گیا، بڑی ہی زیادہ ذمہ داری سے وہ کام کیا گیا، بڑی احتیاط کے ساتھ. جی، پھر مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا. دیٹ واز ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے. تو ہولی اسپرٹ کی پریزنس فرسٹ سینچری ویسے تو اب بھی ہے اور رہے گی اور رہتی تھی، لیکن فرسٹ سینچری میں رسولوں کے ساتھ، مسیحوں کے ساتھ ہولی اسپرٹ کا چولی دامن کا ساتھ تھا، انہیں گائیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور انتہائی چھان پھٹک کر کے جسے کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. فہرست مسلمہ جو تیار کی گئی ہے، رسول اور چرچ فادرز ابتدائی مسیحی انتہائی احتیاط کے ساتھ کام لیتے تھے. آپ بائبل پڑھتے ہیں، آپ کو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک تو سلیکٹنگ پروسیجر تھا ان کا، کہ کسی انجیل میں لکھا ہے، آپ کو شاید حوالہ یاد ہو، ہاں بہت کچھ لکھا گیا تھا بٹ دے سلیکٹڈ، کہ کیا لکھنا ہے انہوں نے سلیکٹ کیا، نمبر 1. اچھا، پھر وہ کچھ لکھا گیا جس سے سچائی معلوم ہو سکے لوگوں کو، سارا نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ اورل ٹریڈیشن کو بھی سارٹ آؤٹ کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ زبانی جو کچھ آ رہا ہے سب لکھ دو جی، نو 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 نو، ایسے نہیں ہے. مثلا یوحنا کی موت کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی گئی کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جب تک خدا کی بادشاہت قائم نہ ہو چکے ہاں تم زندہ رہو گے، کوئی اس قسم کی بات. تو یہ غلط تشریح تھی. یوحنا 21 باب کی 23 اور 24 آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو غلط اورل ٹریڈیشن کو بھی اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، اگر اس میں غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا ان تمام سوالات پر مفصل طریقے کے ساتھ ہمیں بیان کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ناظرین آپ کو بہت برکت ملی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح سے پروفیسر صاحب نے کہا کہ انجیل مقدس بمطابق یوحنا میں یہ درج ہے کہ اگر تمام جو کچھ ہوا، جو کچھ بیان کیا گیا، جو کچھ کہا گیا، اگر اس کو تحریری شکل میں لایا جاتا تو شاید دنیا میں کتابوں کی جگہ نہ رہ پاتی. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر ماریا فلیچر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کسی بھی ایسی بات کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو شامل کریں، کسی عنوان کے بارے میں، تو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے. ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کو لائک کریں. اس پہ جو ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ان تمام باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خداوند آپ کو اپنی برکات سے مالا مال کرے. خدا حافظ.